बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जब आप से इस मौजू पर बात करने जा रहा था तो मीडिया पर कुछ खबरें नशर हुई कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जब लाचार और बेबस फ़लस्तीनी अपने रब के हुजूर 27वें की शब वो सरबसजूद हैं और अपने रब को याद कर रहे हैं इन मुक़द्दस लम्हात में, रमज़ान के आखिरी इस अशरे और आखिरी रातों में, तो वहाँ पर जो काबिज़ इसराइली जो पुलिस है, जो उसकी फ़ोर्सेस हैं, जो अपनी बेईमाना और मुतशद्दिद कार्रवाइयों के लिए मशहूर हैं और बदनाम हैं, वो उन पर शेलिंग कर रही है, उन्हें अपनी इबादत से इबादत करने से भी रोक रही है। अगरचे वो उनके जो काबिज़ रियासत है, जो वहाँ पर बज़ोर ताकत मुसल्लत की गई फ़लस्तीनी सरज़मीन पर, उनके घर-बार छीने, उनकी इज़्ज़तें छीनी, उनके जान-माल और हर चीज़ उनसे वो छीनने के बावजूद वो उन पर अरसा हयात तंग किए हुए हैं और इस वक़्त जो चंद सौ फ़लस्तीनी वहाँ पर मुकीम हैं, जो बैतुल मुक़द्दस के करीब, और इस अपनी इबादत के लिए वो आते हैं, रमज़ान बिलख़ुसूस रमज़ान की आखिरी शब में, तो उन पर भी उन्होंने वो जो उनका जो इबादत का वक़्त है, उस पर भी वो ज़ुल्म और तशद्दुद अपना वो जारी रखे हुए। तो आज मैं उसी मौज़ू से मुतल्लिक़ आपको किताब से मुतारिफ़ करवाऊँगा। ये किताब दरअसल मैं पहले मुतारिफ़ करवा चुका हूँ। ये किताब इसका उन्वान देख लीजिए कि द इमेज एंड रियलिटी ऑफ इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं नॉर्मन फिंकलस्टीन। ये पीएचडी हैं अमेरिका के एक मुतबर यूनिवर्सिटी में। अगरचे इनका जो पस-ए-मंज़र है, ख़ानदानी पस-ए-मंज़र, इस मुसन्निफ़ के अपने वालिदैन जो हैं वो नाज़ी दौर में, यानी कि जब हिटलर का दौर था और वहाँ पर जो अभी तक तारीख़ में भी जिसका ज़िक्र आया, लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया कि वहाँ पर यहूदियों पर ज़ुल्म हुआ, वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स यानी हुकूमत खाने बनाए गए जहाँ पर यहूदियों को मारा जाता, ज़िंदा जलाया जाता, और इस किस्म की बहुत सारी बातें जो लिखी और तहरीर की गई। अब इस मुसन्निफ़ के अपने वालिदैन भी उस ज़ुल्म-ओ-सितम से गुज़रे, वहाँ पर वो कैद रहे, उन पर तशद्दुद होता रहा, और फिर जब एलाइड फ़ोर्सेस यानी अमेरिकन और दीगर जो क़ुव्वतें थीं, उन्हें वहाँ पर गलबा हासिल हुआ, वो फ़तह-याब हुई, तो फिर इसके मुसन्निफ़ के वालिदैन जो थे वो वहाँ से नक़ल मकानी करके अमेरिका चले गए, और मुसन्निफ़ जो है वो नस्लन जो है वो मज़हबन वो यहूदी है। लेकिन चूँकि इसका ज़मीर ज़िंदा है और ये इस मौज़ू पर खुद भी इससे दिलचस्पी रखता था कि आया वो इस तारीख़ के इस जो तारीख़ी जो वाक़यात हैं और शहादतें हैं, वो उन पर काम करे और देखें कि जो यहूदियों पर मज़ालिम होते रहे और फिर ख़ित्ता फ़लस्तीन में जिस किस तरीके से इसराइल को वहाँ पर कायम किया गया और बनाया गया, उसमें फिर जो बड़ी ताकतें हैं, वो कैसे मुलव्वस रहीं, और फिर इन ताकतों ने और फिर इसराइल के जो वहाँ पर जो सहयूनियत जो परस्त नासिर हैं, यानी कि ज़ायनिस्ट एलिमेंट्स, उन्होंने कैसे फ़लस्तीनियों को उन्हें अपने घर से, अपनी ज़मीनों से, अपनी आबाई ज़मीनों से उन्हें दरबदर किया, उन पर मज़ालिम ढाए, और फिर 2 रियासती जो हल था, उससे कैसे वो ज़ायनिस्ट नासिर जो थे, जिन्होंने फ़लस्तीन का इसराइल कायम किया, वो कैसे उस अपने मौक़िफ़ से वो हटते चले गए, और कैसे उन्होंने ज़बरदस्ती और बज़ोर ताकत फ़लस्तीनियों पर अपने मज़ालिम जो हैं वो रवा किए रखे। अब इस मुसन्निफ़ का काम इंतहाई दिलचस्प है। ये मुसन्निफ़ उन तमाम लिटरेचर और उन तमाम कुतुब का जायज़ा लेता है कि जो इससे पहले यहूदी लॉबी और बिलख़ुसूस ज़ायनिस्ट सहयूनियत जो अनासिर हैं, उनकी जानिब से लिखे गए, और बहुत सारे ऐसे दलाइल और इसमें जो आर्गुमेंट्स तराशे गए कि जिनकी मदद से वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ख़ित्ता फ़लस्तीन में जो इसराइल का क़याम अमल में लाया गया, वो ऐसे हालात में किया गया कि जब यहूदियों पर मज़ालिम हो रहे थे, और यहूदियों का चूँकि इस इलाके से आबाई ताल्लुक है, तो वहाँ पर उनकी जो रियासत है, उसका क़याम जायज़ है, और ये यहूदी वहाँ पर जो अपनी रियासत के अंदर अगर वहाँ पर वो यहूदी इसमें आइन वो तश्कील दे सकते हैं, और इस किस्म के बहुत सारे ऐसे दलाइल कि जो उन्होंने अपने दिफा में गढ़ रखे हैं कि जिनकी आड़ में वो ना सिर्फ फ़लस्तीनियों पर वो मज़ालिम ढाते हैं, बल्कि इन्हीं दलाइल को लेकर वो यूरोप में और मग़रिब में बिलख़ुसूस और अमेरिका में उन्होंने इन दलाइल के ज़रिए अपने लोगों को, बहुत सारी जो अवाम है, उन्हें अपना हमनवा बना रखा है। आप ये जानते हैं कि ज़ायनिस्ट जो अनासिर हैं, उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर तहरीर कर रखा है कि जिसकी
آڑ میں وہ نہ صرف فلسطینیوں کا جو دفاع ہے، فلسطینیوں کے جو وہاں پر اپنی جدوجہد کی آزادی ہے اور آزادی کی جو جنگ ہے، اسے نہ صرف انہوں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے نہ صرف دہشت گرد قرار دے رکھا ہے، بلکہ اپنی جو ریاسی دہشت گردی ہے اسرائیل کی، اسے جائز انہوں نے بنا رکھا ہے، اور اس کے لیے بہت سارا انہوں نے لٹریچر لکھ رکھا ہے۔ یہ کتاب جو ہے، یہ اور اس مصنف نے بالخصوص ایسی بہت ساری کتب کا جائزہ لیا جو یورپ میں اور امریکہ میں بالخصوص وہ کتابیں بہت ہاتھوں ہاتھ لی گئیں، ان کی بہت پذیرائی ہوئی، لیکن جب اس مصنف نے اپنی تحقیق کے ذریعے اور شواہد کے ذریعے اور حوالہ جات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کتب میں دیے گئے، یعنی کہ ان زائنسٹ لٹریچر میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف حقائق کے بالکل منافی ہیں، بلکہ وہ حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے ہمدردی سمیٹ سکیں، اور ان تمام جو اپنے مظالم ہیں انہیں وہ ان حقائق جو غیر مستند حقائق کے پیچھے ان پر پردہ ڈال سکیں۔ تو اس مصنف کی چونکہ بہت سارے کئی کتب یہ تحریر ہو چکی ہیں، اس سے پہلے ایک کتاب کا تعارف کروایا تھا جس کا عنوان تھا ہولوکاسٹ انڈسٹری، وہ تحریر کی گئی تھی 1998 میں، لیکن 1995 میں یہ کتاب شائع ہوئی، امیج اینڈ ریئلٹی آف اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ۔ اور اسی مصنف کی تیسری میرے پاس کتاب ہے بیونڈ یوسپا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس میں جو عنوان ہے آن دا مس یوز آف اینٹائی سیمیٹزم اینڈ دی ابیوز آف ہسٹری، کہ ہسٹری کو کیسے ابیوز کیا گیا، اور اینٹائی سیمیٹزم، اور یہ ایک اصطلاح ہے، اینٹائی سیمیٹزم کی ایک اصطلاح کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے خلاف ہونا، اپنی نفرت کا اظہار کرنا یہودیوں کے خلاف مذہبی اور نسلی بنیادوں پر۔ اب ان دو اور اس قسم کی دیگر اصطلاحات کا مس یوز کر کے، ایکسپلائٹ کر کے، ان کا استحصال کر کے کیسے یہودیوں نے یورپ کے اور امریکہ کی عوام کو اپنی حمایت کے لیے قائل کیا، اور پھر کیسے انہوں نے فلسطینیوں کا استحصال کیا اس پروپیگنڈے کی آڑ میں۔ اب اس کتاب میں، جس کتاب سے آج آپ کو متعارف کروایا، اس کتاب میں کئی ایسے بہت سارے ایسی اہم جو کتب تھی جو امریکہ میں شائع ہوئی، یورپ میں شائع ہوئی، اور پھر ان کی پذیرائی ہوئی، اور ان کتب میں زائنسٹ یعنی وہ عناصر جو اسرائیل کی سیاسی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، ان عناصر نے اپنی کتب میں جو دروغ گوئی سے کام لیا، اعداد و شمار غلط پیش کیے، ان کتب کا اس مصنف نے نہ صرف منہ توڑ جواب دیا، بلکہ حقائق کے ذریعے، اعداد و شمار کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ تمام کتب جو تھیں وہ نہ صرف غلط اعداد و شمار بلکہ وہ پروپیگنڈے کے تحت لکھی گئی تھی، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لکھوائی گئی تھی۔ اب اس کتاب میں جس پہلی کتاب کا اس مصنف نے اپنے اعداد و شمار کے ذریعے اور حقائق کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اس کتاب کا عنوان ہے فرام ٹائم امیموریل۔ اب یہ کتاب شائع ہوئی 1984 میں، اور اس کی مصنفہ ہیں جان پیٹرز۔ جان پیٹرز ایک انتہا پسندانہ اور متشدد رائٹ ونگ کی ایک مصنفہ ہیں جس نے وہ کتاب لکھی، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خطہ فلسطین میں جو فلسطینی آباد تھے وہ ان کی حیثیت چرواہے کی تھی، اور ان کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ اس خطہ سرزمین اس فلسطینی سرزمین پر مستقل آباد نہیں تھے۔ اور اس کتاب کا مقدمہ یہ ہے کہ وہاں پر جو عربوں کی عربی جو افراد تھے، ان کی جو وہاں پر اکثریت تھی، وہ وہاں پر وہ تھے کہ جو شام سے، اردن سے اور دیگر خطوں سے وہاں پر آتے تھے، اور وہاں پر جو کھیتی باڑی کر کے وہ چلے جاتے تھے، یعنی ان کی بھی وہ سرزمین نہیں تھی۔ تو جو زائنسٹ تھے، یعنی کہ وہ یہودی جو وہاں پر اسرائیل کا قیام چاہتے تھے، اب یاد رکھیے کہ زائنسٹ کی جو اصطلاح ہے وہ عام یہودیوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے کہ جو وہاں پر اسرائیل کی ریاست کے سیاسی عزائم کے قائل ہیں، اور اسرائیل کی سیاسی بالادستی کے وہ حمایت یافتہ ہیں۔ تو وہ عناصر جو یورپ میں آباد تھے اور وہاں پر اسرائیل کا قیام چاہتے تھے، انہوں نے پھر ان کا اس کتاب میں یہ دلیل ہے کہ ان عناصر نے وہاں پر ان زمینوں کو جا کر آباد کیا، اور فلسطینیوں کی تعداد وہاں پر بہت کم تھی، اور یہودی وہاں پر آہستہ آہستہ آباد ہوتے چلے گئے۔ پھر جب ان یہودیوں نے وہاں پر معاشی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو عرب کے دیگر خطوں سے وہاں پر عربی جو تھے، جو وہاں پر جیسے ایک لیبر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ وہاں پر آ کر کنسٹرکشنز کی اور اس قسم کی جو زمینداری کی یعنی کھیتی باڑی کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے۔ تو اس مصنفہ کا یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس نے اعداد و شمار بھی دینے کی کوشش کی، اور یہ اعداد و شمار اس وقت کی، چونکہ وہ خطہ اس وقت جب اسرائیل کا قیام عمل پذیر ہوا تو اسے فلسطینی مینڈیٹ کہا جاتا نہیں ہے، پیلسٹائن مینڈیٹ۔
پیلسٹائن مینڈیٹ اس وقت تاج برطانیہ کے زیر ماتحت تھا، کیونکہ اس وقت چونکہ یہ ایک حصہ رہا عثمانی خلافت کا، لیکن جنگ عظیم اول میں جب عثمانی خلافت کو شکست ہوئی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، تو پھر فلسطینی جو سرزمین تھی وہ تاج برطانیہ یعنی کہ برطانیہ کے زیر اثر آ گئے۔ تو اس وقت تاج برطانیہ نے جو مردم شماری کروائی تھی اور سروے کروائے تھے، ان کے ذریعے اس مصنفہ نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلسطینیوں کی وہاں پر تعداد بہت کم تھی۔ اس مصنف نے کیا کیا، اس ضمیر کے قیدی نے جو اپنے حق کو اور سچ پر وہ صداقت پر یقین رکھتا ہے، اس مصنف نے جب ان سرویز اور ان تمام حوالہ جات کا جائزہ لیا تو ثابت ہوا کہ جان پیٹرز یعنی وہ دروگو عورت، اس نے تمام جو حقائق تھے، اعداد و شمار تھے، اس نے جان بوجھ کر ڈیلیبریٹ اس نے کوشش کی کہ ان اعداد و شمار کو غلط طریقے سے پیش کرے۔ وہ یہ اس کا پہلا مقدمہ ہے۔ اب اس میں دوسرا جو مقدمہ ہے وہ ہے جو مختلف ریویژنسٹ، یعنی وہ تمام مصنفین جو تھے تو اسرائیلی، لیکن انہوں نے پھر اسرائیل کے جو ظلم و ستم تھے اور اسرائیلی جو ایک ریاستی پروپیگنڈا تھا، اس سے انہوں نے الگ ہونے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ وہ الگ اپنا ایک موقف پیش کر سکیں۔ تو اس میں جو ریویژنسٹ ایک لٹریچر کے کچھ سرکردہ جو اسکالرز ہیں، ان کی کتب بھی شائع ہو چکی ہیں، میں بھی آج کل انہیں پڑھ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو ان مصنفین نے بھی جو ایک دلائل تراشنے کی کوشش کی کہ جس میں مثال کے طور پر یہ دلیل تھی کہ فلسطینیوں جو 1948 میں فلسطینیوں کا ایک بہت بڑی ان کی جو تعداد تھی وہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوئی، وہ اس لیے ہوئی کہ وہ وہاں سے چلے جانا چاہتے تھے۔ وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسرائیلیوں کے اس وقت دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ان کے تشدد سے نہیں، بلکہ فلسطینی خوف کی وجہ سے نکل گئے۔ تو اس مصنف نے یہ بات بھی اعداد و شمار کے ذریعے غلط ثابت کی ان ریویژنسٹ مصنفین کی کہ جو 1948 میں فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے اردن اور شام اور لبنان کے خطوں میں چلے گئی، وہ اس وجہ سے گئی کہ ان پر جو اس وقت کی اسرائیلی جو دہشت گرد تنظیمیں تھی جو اسرائیل کا قیام چاہتی تھی، انہوں نے دہشت گردی کی وجہ سے ان فلسطینیوں کو مجبور کیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اب اسی طرح ایک اور کتاب کا بھی اس کتاب میں جائزہ لیا گیا ہے کہ جو 1948 1967 اور 1973 کی جو جنگیں تھیں جس میں عربوں کو بدقسمتی سے انہیں شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں، اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس مصنف نے کہ ان تینوں جنگوں میں یا ان تینوں ایسے حالات میں کہ جب اسرائیل سے مت بھیڑ ہوئی، جنگیں ہوئی، اس میں پھر کن قوتوں کا ساتھ تھا اسرائیل کے ساتھ، اور اس میں ان تمام واقعات میں صرف عرب جو تھے وہ نہ صرف وہ امن چاہتے تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دو ریاستی قیام جو ہے وہ عمل پذیر ہو اور اسرائیل کی ریاست بنے، لیکن ساتھ ساتھ فلسطین کی ریاست بھی قائم رہے اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق بھی ملیں۔ لیکن یہ اسرائیل کی ریاستی پالیسی تھی کہ جس میں وہ فلسطینیوں کو حقوق نہیں دینا چاہتے تھے بلکہ وہ فلسطینیوں کی تمام سرزمین جو ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اب اس میں 1948 کا کیس بھی پیش کیا گیا ہے کہ جب 1948 میں عرب ریاستیں چونکہ اس وقت آزاد ہوئی تھیں، ان کی باقاعدہ کوئی فوج نہیں تھی، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور اسرائیل کے پیچھے اس وقت نہ صرف فرانس تھا بلکہ برطانیہ اور امریکہ جیسی طاقتیں بھی موجود تھیں جو انہیں اسلحہ دے رہی تھیں اور سرمایہ بھی فراہم کر رہی تھیں۔ تو ایسے حالات میں جو کمزور ریاستیں تھیں، عرب ریاستیں، وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، تو اس وجہ سے فلسطینیوں کو اس وقت دربدر ہونا پڑا۔ 1967 کی جو جنگ میں عرب ریاستوں کو شکست ہوئی، بالخصوص مصر کو، تو اس کے حالات جو تھے وہ تاریخی پس منظر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی مصر اور دیگر جو عرب ریاستیں تھیں وہ جنگ کے موافق ان کے حالات موافق نہیں تھے، وہ اس کی حمایت میں نہیں تھی، بلکہ وہ اسرائیل سے امن کی خواہاں تھی، امن وہ چاہتی تھی اور تاکہ دو طرفہ ان کے تعلقات قائم ہوں۔ لیکن اس میں بھی اسرائیل کے پاس چونکہ اسلحہ اس وقت ڈھیروں اکٹھا ہو چکا تھا، امریکہ اس کی پشت پر کھڑا تھا، تو اس میں اس نے ایک پریمپٹیو وار کر کے یعنی کہ پیش کی اطلاع کی بغیر اس نے مصر اور دیگر جو عرب جو ریاستیں ہیں ان پر حملہ کر کے ان کا جو دفاعی نظام تھا وہ تباہ کر دیا تھا۔ اب اس میں 67 میں جب یہ جنگ ہوئی تو پھر اس میں اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے
وہ نہ صرف سنائی خطہ سنائی جو ایک صحرا ہے مصر کا اس پر قابض ہوئی، بلکہ بولان اور دوسری جانب اردن کی جو خطہ ہے وہ تمام اس پر قابض ہو گئی تھی اسرائیلی ریاست۔ اس میں پھر بہت اس میں ٹائم لگا کہ وہ اس وقت چونکہ عرب خطے پر نیشنلسٹ اور سوشلسٹ طاقتیں برسر اقتدار تھی، جمال عبد الناصر کا نام خاصا معروف ہے، وہ اس وقت اقتدار میں تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ نہ صرف ان کا خطہ واپس کریں بلکہ وہ کسی امن کے معاہدے پر پہنچ پائیں، لیکن جب تمام یہ باتیں بے سود ثابت ہوئیں تو پھر 1973 میں چونکہ 70 میں جمال عبد الناصر کی وفات ہو گئی تھی، لیکن مصر نے اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کر لیا تھا اور وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ وہ بزور طاقت اپنا خطہ جو ہے وہ اسرائیل سے واگزار کروا لے۔ تو پھر مصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسے اچھی خاصی اسے زد پہنچائی، اسے جانی، مالی اور دفاعی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ بات کہی جاتی ہے اور چونکہ میں نے دیگر کتب میں بھی میں پڑھ چکا ہوں، وہ امریکی مصنفین جو اس وقت جو رچرڈ نکسن کی وہ کیبنٹ کا حصہ بھی تھے، انہوں نے اپنی کتب میں بھی یہ بات تحریر کی ہے کہ اس وقت اسرائیل کو ایک بری شکست کا سامنا تھا اگر امریکہ اس کی حمایت پر نہ کھڑا ہوتا 1973 میں، لیکن پھر اس میں بازی پلٹی اور پھر مصر کو بھی اس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر اس نے مصر کو نیوٹرلائز نہ کیا، یعنی کہ اپنی جانب اسے اپنی حمایت پر نہ موڑا، اس کے ساتھ نارمل جو سفارتی تعلقات ہیں اگر وہ قائم نہ کیے، تو پھر مصر کے ساتھ اس کی چپکلش جاری رہے گی اور اسے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا مستقل طور پر۔ اس کے بعد 1978 میں اسرائیل نے مصر کو رام کیا، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، اور جب صحیح یہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے اس وقت سے مصر نے جو اپنا فلسطینی کاز تھا اس سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا، اور اسرائیل کی اس میں بہت بڑی یہ فتح تھی، یعنی کہ جو فلسطینیوں کی جو جد و جہد آزادی تھی، یعنی فلسطینیوں کی جو جد و جہد آزادی تھی اس کے پیچھے جو سرپرست ایک طاقت تھی مصر کی، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فلسطینی کاز کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اب اس قسم کے وہ تمام لٹریچر کے جو اسرائیلی جو لابی ہیں یا اسرائیلی جو ناصر ہیں جنہوں نے اپنی حمایت لینے کے لیے تاریخی جو نازی دور میں ان پر جو مظالم ہوئے نام نہاد دیا، جیسے بھی مظالم ہوئے ہم ان کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ان تمام مظالم سے اپنے لیے انہوں نے جو حوصلہ جو اپنی حمایت کشید کرنے کے لیے یا اپنی جو ریاست کو ایک چہرہ دینے کے لیے جو لٹریچر گڑھا ہے، یہ اس مصنف کی تمام جو تحقیق ہے اس تمام دلائل کا رد کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، اور خاصی جو معلوماتی کتب ہیں، خاصی ایسی کتب ہیں کہ جو بہت ساری آپ کو نئی ڈائمنشن سے متعارف کرواتی ہیں اور اس تمام لٹریچر کا توڑ دیتی ہیں کہ جو دروگوئی اور غلط اعداد و شمار اور حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے سامنے پھر اسی موضوع پر مزید آپ کے سامنے زائنزم اور اسرائیلی جو ریاستی پالیسی ہے اور اس قسم کے جو دیگر لٹریچر پر تحریر کیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے مواد لے کر پیش ہوں گا۔ بہت شکریہ۔